हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे नॉवल मुसहफ बाय निमरा अहमद का एपिसोड नंबर 28। सो लेट्स चेक इट आउट। ब्यूटिशियन ने कामयाब दुपट्टा इसके सर पे रखा और फिर इसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पेन उठाने लगी। महमल बुद्ध बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी और ब्यूटिशियन उसके पीछे कर उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कांदार शलवार गहरे सुर्ख रंग की थी जिस पे सिल्वर सिल्मी सितारे का काम था। दुपट्टे के बॉर्डर पे भी छोटी पट्टी की सूरत में सिल्वर काम किया गया था। साथ में नाजुक सा वाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था। वो और वही खूबसूरत कीमती सा टीका जिस पे बड़ा सा सुर्ख रूबी जुड़ा था उसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने सब कब बनवाया था। वो भी चुपचाप हर चीज पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसरत को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए, मगर वो शिकवा किससे करती। मुसरत की जिंदगी में उनकी अहमियत कहाँ थी कि मरने के बाद भी कोई नहीं याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी आ गया था, फिर काहे का मातम। ब्यूटिशियन अब कस के पिन्ने लगा रही थी। वो अब कमरे के बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। इसे तैयार करने के लिए ताई ने वो माहिर ब्यूटिशियन लड़की मंगाई थी जो काफी देर से इस पे लगी हुई थी। दफतन बाहर लाउंज से चंद आवाजें गूंजी। वो जरा सा चौंकी, क्या फवाद आ गया था? मगर नहीं, ये आवाज तो सुनो, ये दरवाजा थोड़ा सा खोल दो। बेचैनी से इसने ब्यूटिशियन से कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लाउंज में खुलने वाला दरवाजा आधा खोल लिया। सामने लाउंज का मंजर आधा नजर आया था और उसका शक दुरुस्त था। तुम इधर क्यों आई हो? ताई महताब की तरफनाती बुलंद आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। फिक्र मत करें, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई। मेहमान की शादी है, मेरा आना फर्ज बनता था। वो इत्मीनान से कहते सामने सोफे पे बैठ गई। अधखुले दरवाजे में वो मेहमान को साफ नजर आ रही थी। सियाह आबाई के ऊपर सियाह हिजाब के तंग हाले को चेहरे की केद लपेटे वो बेनियाई से टांग पे टांग रखी बैठी अतराफ को जायजे ले रही थी। मेहमान ने लम्हे भर को महसूस करना चाहा कि इसे फरिश्ते के आने से खुशी हुई है, मगर इसे इतने महसूसात बहुत जामिद लगे थे, बर्फ की तरह ठंडे। अंदर बाहर खामोशी ही खामोशी थी। फरिश्ते या फवाद, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर हम तुम्हारे इस घर से कोई इश्क तस्लीम नहीं करते। ना करें, मुझे परवाह नहीं है। वो अब हाथ में पकड़े मोबाइल का बटन दबाते इसकी तरफ यूं मुतवज्जो थी जिसे सामने गुस्से से बलकाई ताए मेहताब की कोई अहमियत ही ना हो। फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, शायद ये हुमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा मेहमान से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर है कि तुम चली जाओ इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवाऊं। फिर आप गार्ड को बुलवा ले, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। सॉरी। तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा ताल्लुक। मिसेस करीम, मैं मोबाइल पे बिजी हूँ, आप देख रही है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करे और मेहमान को बुला दे। वो टांग पे टांग रखी बैठी मोबाइल पे चेहरा झुकाए हुए मसरूफ सी थी। मेहमान के लोगों को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। फरिश्ते बदतमीज या बदलिहाज ना थी, बल्कि वो अपने ऐसे ठोस और बावकार अंदाज में ताई को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता मेहमान बदतमीजी कर जाती थी। उसे लगा था वो कभी भी फरिश्ते की तरह पुरतमाद और बावकार नहीं बन सकेगी। मेहमान तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आवाजान की आवाज से मोबाइल में मसरूफ फरिश्ते ने चौंक के सर उठाया। वो सामने से चले आए थे। क्लिफ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पे हाथ बांधे वो गैज़ा यूसुफ की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम करीम चचा। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई। वो चेहरे पे अजीब तमाल और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो, आप मुझे निकाल सकते हैं। वो जरा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से दहाड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा जी सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं यहाँ ये करने नहीं आई। मैं सिर्फ मेहमान से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे पुरतमाद से इनके सामने कर दी। लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़की एक तरफ के लालम इस इशारे में दूसरे से पूछ रही थी। असद चचा, गुफरान चचा, फिजत चची और नायमन चची भी वहीं आ गई थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगाजान के सामने वो दराज कद सियाह हवाई वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा मेमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप ये बात मेमल को बुलवाकर पूछ ना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो, कहाँ से उठ कर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलट कर इतनी बुरी तरह से देखा कि हसन खाइफ सा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ उठाकर वो उठी और कांदा दुपट्टा संभालते नंगे पांव बाहर को लगी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुक कर बोले तो सर में चौंक कर इसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराई। करीम चचा कह रही थी कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। करीम चचा कह रही थी कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमल, तुम अंदर जाओ। ताई मेहताब परेशानी से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद शादी पे इनवाइट किया है। आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई मेहताब गूंज की रह गई। तुम जानती हो इसे?
ہاں میں انہیں جانتی ہوں۔ اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کی اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ۔ کوئی تمسخرانہ انداز میں تصویروں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کی گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش چہرے پہ تنزیہ اور مسکراہٹ لیے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدر ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جداتی نظر فواد پہ ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ اب اندر آ جائے فرشتے، بیٹھ کے بات کرتا۔ ہرگز نہیں۔ تائی مہتاب تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل کی لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہے مہتاب آنٹی، اور شاید اس لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہے۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درستی سے بات کرتے ہوئے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹے اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے کہ تمہیں کیوں مجبور کر دیا اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے اس سے زیر سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلے قبل سے مطلب ہی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی، کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ میں؟ وہ مسجد سے قریب آئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے تم نے سمانا و اطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے؟ وہ اپنا ورق چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، پھر میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا نہیں بتانا پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر سے چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں باتیں کری تھی، لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ کہا تو ہوگا نا تمہارے فیصلے پہ؟ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ اٹکی سے دیکھی جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح، تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آج جائیے گا نہیں۔ وہ کاندار دوپٹے کا پلو انگلی سے تانتے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں کسی اشارے کو تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کی چٹکنی چرا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا، مصحف اٹھایا اور آہستہ سے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنی چچا کے سامنے لائی۔ اس سے سب یاد رہا تھا، پھر صرف یہ کیوں بھول گیا تھا؟ کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ اس نے مائدہ کی 106 آیت تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب واقعی در لکھا تھا؟ وصیت؟ موت کا وقت؟ وصیت؟ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت ساری آوازیں اس کے ذہن میں گھنمڑ ہونے لگی۔ وہ اسے جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنایا جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائے۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی کے فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم سے چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ اس طاقت سے الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟
وصیت تو افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ فلک تک نہ جھپکتی تھی، اس کا دل سے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ شکایت سے لگا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اس سے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، اور جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی اور وہ مزید بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے، خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک بیان تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھا۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر جانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر سے کتاب نے بہت حیران کر دیا تھا۔ سوچنے سمجھنے تو دور کی بات ہو تو متحیر چند الفاظ کو تکی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو یہ سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کس نے اس کے دل سے کہا تھا؟ وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سک نے جھونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آئی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدر سفید ہوئی تھی یا شاید کچھ اور تھا جو انہیں چونک آ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آوا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد آج اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بالکل آنکھ میں سکوت چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ کی نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی؟ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم، وہ غصے سے ضبط کرتے مٹھیاں بیچ کر دے گئے۔ تب ہی نگاہ فرشتے پہ پڑی تو اس نے فوراً چینل جھکا دیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفے پہ بیٹھے تنفس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے؟ کون گواہی دے گا؟ کون اٹھائے گی قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموش سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لی تو اتنے غلط فیصلے نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوش کر سامنے پھینکا، جو سردی کا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حکایت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی ہوئی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد۔ انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ اسے ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا وہ باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمد کی طرف پڑے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پہ جپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بیوی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد نے کہا، ہاں کو بھی بلاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل سے تھپڑ اور مکوں سے مارے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ خود کو چھڑاتی فرشتے محمد کو پکتے دیکھ کے لمحے بھر تو سکتے میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کے دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکالا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو۔ یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیل لیا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم وہ کھلا کر پیچھے ہٹا۔ وہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چڑھاتی محمد کی طرف بھاگی، جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر لیا۔ میری بہن کو چھوڑے، ہٹے۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے تبرا کر ایک طرف کو گری، منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔
لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھالی تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھی روتی ہوئی اپنا کمزور سے دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گرچھی بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے در کر پیچھے لگ گیا تھا۔ بازو کی لٹیں زور سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اسے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے کھڑی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پہ لائی وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم میرے ہاتھوں سے آج ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک دم قدم آگے بڑھی تھی کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا وی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنے بازو پہ لائے راستہ روکی کری تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پکڑ لیتا مگر کیوں وہ آغا جان کو سہارے دیے وہی کرا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا مگر وہ ایسے گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئی تو ہم خاندان میں لوگ کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن سے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھتا دیکھ کر احسانیہ کو تھما۔ اس نے قدم اُلجھ کر سر اٹھایا، فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈالا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے ہی باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو بتایا جائے کہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا۔ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی نا ڈیئر کزن؟ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا حد تک سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پڑی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے گھر سے قدم بھی نکالا تو بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پہ، تمہارے ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوبصورت سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ نہیں، تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسے عیاری سے مسکرایا۔ اچھا یقیناً ان کا خواب لاتے ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی تو بلائے۔